नासिर साहब ठंड बहुत हो गई, बहुत ठंड होगी। नासिर साहब एक दफ़ा कह देंगे ज़रा जो लोग हमारा चैनल देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करते कम से कम इस ठंड की वजह से मतलब ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इनके व्यूअरशिप भी बढ़े नासिर और साहब की सब्सक्रिप्शन। अस्सलाम वालेकुम, शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ, और मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल साहब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 184(3) के तहत एक अहम आइनी दरख्वास्त जो थी उसकी समाअत हुई, और ये वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कि ये जो मारगला हिल्स आपको हमारे पीछे नज़र आ रही हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वहाँ पे वाइल्ड लाइफ का जो डिपार्टमेंट है उसके और CDA के दरमियान एक मामला हुआ था, और उस मामले को वो जो है वो उसकी समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वो समाअत की। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान खान साहब पर मुश्तमिल ये अदालत थी। आज इसमें बड़े अहम चीज़ें जो हैं वो हुई हैं, और नासिर साहब उन सारी चीज़ों की तरफ जाने से पहले ना मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिल्कुल। एक तो ये है कि उसमें एक बड़े अहम कुछ वाक़यात हुए कि जब जो CDA के वकील से हाफिज़ अरफात साहब, वो क्या गुफ्तगू हुई थी, वो कैसे शुरू हुई थी, वो क्योंकि ये 184(3) का मुकदमा है, आपको पता है कि 184(3) के मुकदमात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लाइव उसकी यूट्यूब के ऊपर भी होती है, तो हमने वहीं से ये लिया है। उसमें क्या हुआ, जब उनसे पूछा गया कि आप आईने पाकिस्तान आपने पढ़ा है, उस ठीक है ना, तो वो वाक़या क्या हुआ था वो ज़रा देखिए। फिर उसके बाद जब ये आप क्लिप ख़त्म कर लेंगे तो फिर हम दोबारा आएंगे और फिर बताएंगे कि इस मुकदमे के अंदर क्या हुआ। अच्छा, आइन ज़रा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो आपका सॉरी आपका इसमें ग्राम है जी, हाफिज अरफात अहमद सर। हाफिज अरफात सर हाफिज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह। तो फिर तो आपसे थोड़ी इस्लाम की बातें हो सकती हैं जी। यकीनन हो सकती हैं सर, मुसलमान हैं हम तो सबके साथ हो सकती है इस्लाम। आइन उठाइए जी मैंने सर आप हाथ में ले लिया सर। क्या है स्टेट रिलीजन पाकिस्तान का, क्या है, कौन सी शिक है पता है? शिक मुझे देखनी होगी सर, मुझे इस वक्त तो मुकदमे की जो तैयारी है उससे मुतल्लिका ये तो एक आपसे क्योंकि आपने माशाल्लाह हाफिज हैं इसलिए हम जरा मुतासिर हुए आपसे सर। आपका शुक्रिया। तो ये अगर आप जी मैं शिक शुरू ही में है, दूसरी शिक ऐसे 2 में सर जरा पढ़ लें। इस्लाम शेल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, और बस 2 ही है, छोटा सा शिक है, बहुत छोटी सी मुख्तसर सी शिक है जी ऐसे। अब आप जरा चलिए 227 पे सर। देखिए हमारा मुल्क का नाम जो है ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है जी सर। ये पढ़ लें जरा। All existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah, in this part referred to as the injunctions of Islam, and no law shall be enacted which is repugnant to such injunctions. बस यहाँ रुक जाइए सर। अब प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पे आ जाइए। जी सर। शायद 31 है, ये कौन सा है सर? 31 पढ़िए। Steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam, and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah. इसका क्या तशरीह कर दें उर्दू में आप इसकी? बहुत अच्छे तरीके से तो उम्र कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आती है, जितनी उर्दू फहमी मेरी है उसके मुताबिक तो ये रियासत की रियासत ऐसे तमाम इक़दामात जो हैं वो उठाएगी जिससे रियासत के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं वो इनफरादी हैसियत में हों चाहे इज्तमाई हैसियत में, उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो इस्लाम के बुनियादी असूलों के मुताबिक और एंड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज, और उनको ऐसी सहूलतें पहुंचाने की कोशिश की जाएगी whereby they may be enabled to understand the meaning
of life according to... انگریزی نہیں اردو سر میں تھوڑا سا بتائیے نا اردو میں کہ وہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اسلام اور ہولی قرآن اور سنت کے قرآن پاک اور سنت کے مطابق. یہ جو الفاظ ہیں یہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں لکھے گئے ہیں مگر اس پہ عمل کرنا چاہیے. جی ایسے ٹھیک. اب عمل کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ قرآن شریف سے. سر جی اب چلیں ہم قرآن شریف سے آپ کے کیس کا مسئلہ حل کرتے ہیں. کریں یا نہ کریں؟ اگر آپ کو اعتراض ہے تو ہم نہیں کرتے ہیں. ہم پھر دنیا کے قانونوں پہ چلیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم چلتے ہیں. نہیں سر، ریاست کا مذہب چونکہ اسلام ہے اور آرٹیکل 2 کے مطابق ہے تو پھر یقیناً جو ریاست کے اندر عدالتیں انسان کا کیا کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں؟ سر بتائیں انسان حافظ صاحب. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا لقب دیا ہے یا کیا ڈسکرائب کیا ہے؟ سر اشرف المخلوقات. پہلے بتائیں کہ سب سے آخری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی انسان احسن التقویم ہے نا سر. کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ ترجمہ شاید آپ تو قرآن سر میں حافظ قرآن مطلب یہ سب سے بہتر سر ایسے کریشن. ٹھیک ہے جی. اور کیا کہا گیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا رول دیا ہے؟ ذمہ داری کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں جی. اس کو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نہیں ہیں، خلیفہ فی الارض ہیں. خلیفہ فی الارض زمین کے خلیفہ. جی درست I stand corrected سر. اور یہ اس کا تذکرہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، کوئی میرے خیال میں 30ویں اس کی وہ ہے سورہ، اور سورہ نمل میں بھی ہے یہی بات کہی گئی ہے 62ویں. خلیفہ فی الارض. اب خلیفہ فی الانسان نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی بجا. خلیفہ فی المسلمین نہیں. جی بجا. خلیفہ فی المسلمین نہیں، خلیفہ فی الارض. ارض میں کیا کیا چیزیں؟ جانور جی سب چونٹیاں بجا سب کچھ آ گیا. بالکل مٹی بالکل ایسے جنگلات سر. ٹھیک ہے نا. جی ایسے ہی. اب ہم یہ ساری چیزیں بھول گئے ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں پیغمبر اسلام پر صلی اللہ علیہ وسلم. جی ان کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے قرآن شریف؟ رحمت للعالمین. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی بالکل ایسے ہی سر کہ تمام مطلب کیا ہوا؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. حضور نبی کریم مسلمانوں کے لیے نہیں سر، انسانوں کے لیے نہیں سر، عالمین میں تو سب پرندوں کے لیے بھی. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. یہ بات ابھی تک صحیح چل رہے ہیں نا ہم سر لوگ؟ بجا ہے رحمت العالمین ہے. جی ایسے ہی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے سر؟ قرآن پاک میں. جی قرآن میں آپ سے تھوڑا بہتر چاہ رہا جی تھا. وہ ما ارسلناک. دیکھیے یہ باتیں ہیں جو یہ پبلک انٹرسٹ میٹرز ہیں. ہم صرف نام منہ پہ نہ لائیں مگر ان کا اخلاق جو ہم سے اس پہ چلیں. جو یہ تو ابھی تک قرآن شریف میں ابھی ہم اس میں حدیث تک پہنچے نہیں ہیں. ابھی قرآن شریف میں سورہ اسراء واقعہ تو پتہ ہے نا، پھر معراج، سر تمام پیغمبر اور تمام انبیاء کس کے پیچھے نماز پڑھی بتائیے؟ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھی بتائیے؟ میری دین فہمی اتنی زیادہ نہیں ہے. میں کچھ اس حوالے سے پوچھ لیتے ہیں عمر صاحب. نہیں، اسلام اسٹیٹ ریلیجن، ہم سب مسلمان ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا سا سیکھنا بھی تو چاہیے نا. تھوڑا ذمہ داری ہے ہم پہ نا. جی ایسے یقیناً ایسے. تو بتائیے نا. یہ میرا علم بڑا محدود ہے اس حوالے سے، میں اس نقطے پہ مطالعہ کر کے نہیں آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ صرف آپ ہیں رحمت العالمین. بالکل ٹھیک سر. ٹھیک ہے نا. یہ سوچئے، ٹھیک ہے. وہ تو ان سے پہلے والے پیغمبروں نے ان کو دعوت دی اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی. اب ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاملہ ختم. اب ہمیں ان سے ہی گائیڈنس لینا ہے. جی ٹھیک ہے.
باقی فقہا وغیرہ آتے ہیں وہ تشریح کر سکتے ہیں، مگر جو سر چشمہ ہے ہدایت کا وہ ہمارے لیے، بلکہ اب تو اسٹیٹ ریلیجن ہے، تو میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں جو کسی اور کے مذہب اور اس پہ ہوتی ہے. میرے خیال میں وہ چاہے عیسائی بھی ہوں چاہے ہندو بھی ہوں، وہ بھی چاہیں گے پرندے اور وغیرہ یہ زندہ رہیں. اور لقب کیا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو؟ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، وہ تو درود کی بات جی ایسے رحمت للعالمین. ایک اور بھی حبیب اللہ. حبیب اللہ، حبیب سے کیا مراد؟ دوست. beloved of the جی ایسے ہی. Almighty. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ خلیل اللہ. ماشاء اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ. نہیں، کلیم صرف روح اللہ. کلمت اللہ. ٹھیک ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ. ٹھیک ہے. تو اب کچھ ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں اپنے اسلام سے اس موضوع پہ. اب بتائیے حدیثیں 2-4 جو آپ کے کیس میں آئیں گی. کچھ احادیث کا ذکر تو سپریم کورٹ کے فیصلے 2016 SC-MR 48 میں بھی ہے. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ Sir, this is the judgment of the Supreme Court of Pakistan, دیجیے. titled Province of Sindh versus Lal Khan Chandio, 2016 SC-MR 48. And this is a judgment which was authored at that time by a 3-member bench presided by Justice Jawad Khwaja and authored by His Lordship Justice Qazi Faiz Isa. اس میں اچھا ناصر صاحب، صرف بات یہیں پہ نہیں ختم ہوتی، ایک اور بھی بات ہوئی نا آج. ایسے کچھ وکلاء کا امتحان بھی تھا، ایسا لگ رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر، اور اس میں کچھ سوالات کیے جا رہے تھے. اس حوالے سے کیا ہوا عدالت کے اندر وہ بھی سنیے. جس بے دردی سے نکالا سامان باہر پھینک دیا، مطلب اخلاقاً بھی تو مناسب بات نہیں ہے. مطلب سب سے بڑا اخلاق کس کا ہے؟ حافظ صاحب. سر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ہاں، وسلم. قرآن شریف میں ذکر ہے سر ایسے ہی. خلق العظیم. جی ایسے. مطلب تو یہ اس سے زیادہ سرٹیفکیشن آپ کو مل سکتی ہے. تو اخلاق، آج کل اخلاق کہاں گیا؟ وہ بات کرنے کا رواج. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کتنے پرندوں کا ذکر کیا ہے قرآن شریف میں. کن سے ہمیں سبق سیکھنا ہے؟ سب سے پہلا سبق کس نے سکھایا انسان کو؟ آپ نے سوچا ہے کبھی؟ پڑھتے ہیں ہم قرآن شریف مگر اس نظریے سے شاید نہیں دیکھتے ہیں. کس نے پہلا سبق کس نے سکھایا انسان کو؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی وہ تو کوا. ایک کوے نے کیا سبق سکھایا؟ بھائی نے بھائی کا قتل کیا. حابیل اینڈ قابیل والا. ہاں، قابیل آبیل کین اینڈ ایبل، حابیل اینڈ کہ قابیل. وہ دفنانے کا سبق. اب آپ سوچیے، ایک پرندہ سکھا رہا ہے انسان کو. اس میں قرآن شریف میں اس کا ذکر آ رہا ہے، تو پرندوں کی اہمیت تو ہے نا کوئی. یقیناً سر. پھر ایک اور بھی سبق سکھاتے ہیں مگر وہ ذرا نیگیٹو سبق ہے. وہ کون سا نیگیٹو سبق ہے؟ گدھے والا. اس کی آواز. ٹھیک ہے نا. باقی جتنی آوازیں ہیں نا نیچر میں سب اچھی ہیں. آپ کبھی جائیے نیشنل وغیرہ پارک، چڑیاں بول رہی ہیں، پرندے بول رہے ہیں، پانی کا آواز ہے، ساری اچھی آوازیں. جتنی انسان بناتا ہے آوازیں، مشین چل رہی ہے، گاڑی چل رہی ہے، دھواں، وہ سوائے اللہ تعالیٰ نے بالخصوص کیا حمار گدھے کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو اس کی آواز نہیں بلند کرو کہ اس کی آواز کی. سر وہ بھی ایک سبق ہے. پھر تذکر اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قسم کس سے کھاتے ہیں. ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی قسم کھاتے ہیں قرآن شریف میں. والتین والزیتون. ٹھیک ہے. اور بھی والشمس والقمر. تو مطلب یہ دیکھیں نا، یہ نیچر، یہ ریلیجن ہے، نیچر ریلیجن. ٹھیک ہے. اور یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب ویسٹ میں نیچر وغیرہ کا کچھ شعور آ رہا ہے جو انہوں نے سب ہم سے سیکھا ہے اور ہم بالکل بھول گئے یہ باتیں. مطلب پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے. وہ اونٹ کا واقعہ دیکھ لیں،
وہ پرندوں کا واقعہ جو اس نے بچے کو لیا صحابی نے، انہوں نے کہا ناراض ہوئے کہ بھائی یہ اس کی ماں ڈھونڈ رہی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ناراض کم ہی ہوتے تھے مگر اس وقت انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. پرندے ہم پرواہ نہیں کرتے، پرندے کو مار دیا ایسے ہی، مطلب ہماری بایو ڈائیورسٹی وغیرہ یہ سب ٹرمز ہیں، مگر ہمیں اپنے ایجاد کرنا چاہیے. کلائمیٹ چینج تو بھی اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کنسنٹ آرڈر سے ہم اس کو ڈسپوز آف کریں، یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے خلاف کوئی اسٹرکچرز وغیرہ پاس ہوں؟ تو جناب ناصر صاحب یہ تو وہ چیزیں تھیں جو اس کے اندر اہم واقعہ تھے، وہ ہو گئے، وہ جو بتا دیا ہم نے، جو بھی عدالت کے اندر ہوا وہ دکھا دیے لوگوں کو. یہ مقدمہ جو تھا یہ وائلڈ لائف والوں کا اور سی ڈی اے کا جھگڑا کیا تھا آخر، یہ تو بتائیں. قیوم صاحب بات دراصل یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ان کا نیگوسیشنز ہوئی ہیں اور سائن ہوئے ایم او یو، جس کے تحت جو فیسلٹی ہے جیسے ٹریل 5 ہے، ٹریل 6 ہے، ٹریل 5 جہاں ہم پکوڑے کھانے جاتے ہیں، نیشنل پارک، ہاں جہاں پہ پکوڑے یہ ہم ولاگز بھی کرتے ہیں. ہاں آپ کو یاد ہے نا، یہ مارکلا ہلز کو افتخار چوہدری صاحب کے زمانے میں یہ ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ یہ نیشنل پارک، مارکلا نیشنل 92 میں ڈکلیئر ہو گیا تھا ویسے تو وہ، لیکن ان کی ایک ججمنٹ بھی ہے. ہاں. اور اس میں بیسیکلی یہی ہے کہ یہ جو نیشنل پارک ہے اس میں کسی قسم کی بھی نہ مطلب یہ جس طرح اب ہے اسی طرح پریزرو رہے گا، اس میں کوئی نہ ایک پتھر بھی ادھر سے اٹھا کے وہ نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بحریہ ٹاؤن کی کوشش تھی کہ ایک سرنگ نکالی جائے اور اس کو ہری پور سے ملا کے، اور پھر وہاں پہ اس طرح کی بہت ساری اس میں ڈیولپمنٹ، اس سے پہلے کچھ ایشو ہوئی تھی کہ بڑی مارکلا کی پہاڑیوں میں بہت لوگوں کی نظر ہے. اس پہ شیلے بنانے کی بھی ایک کوشش ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا اس پہ بھی ایک سو موٹو لیا گیا تھا. یہ بہت پرانی بات ہے، یہ سپریم کورٹ میں سو موٹو لیا گیا تھا. پھر وہ جو کرشرز لگے ہوئے تھے، مطلب ماحولیات کے تحفظ کے لیے یہ از خود نوٹس پبلک امپورٹنس کا، کیونکہ اگر ماحول کو تحفظ نہیں دیں گے تو اس میں بہت ساری نباتات ہیں اور اس میں جنگلی حیات ہے اور فلورا اینڈ فونا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس میں بے شمار قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں اور جانور ہیں اور پرندے، بڑے خوبصورت پرندے اور عجیب وہی نا ناصر صاحب، ہم نے بطور انسان جو ہے وہ جانور یہاں سے بھاگ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کووڈ کے درمیان میں جب ٹریفک بند تھی اور یہ سارا کچھ تھا تو آپ کے گھروں پہ پرندوں کی چہچہاہٹ آتی تھی. آپ نے کہا وہ جو اور بہت سارے جنگلی جانور نیچے تک آئے تھے، تو ماحول صاف ہو گیا تھا بالکل، اور پانی بالکل کرسٹل کلیئر ہو گیا تھا. تو یہ وہی جگہ ہے اور ہم وہاں جا کے پکوڑے بھی کھاتے ہیں، یہ بھی بتا دیں. تو اور اس کے پکوڑے بڑے مشہور ہیں. یہ بھی آپ کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، اسے پکوڑے بہت یاد آ رہے ہیں. اور اس کی چائے بھی شکر والی، وہ بھی اچھی ہے. تو یہ بیسیکلی ان میں وہاں کچھ فیسلٹیز ہیں. تو یہ طے تھا کہ اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ اور سی ڈی اے جو اس کو جوائنٹلی استعمال کرے گی. اور چونکہ وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں لوگ جاتے ہیں، پانی کی بوتلیں پھینک دیتے ہیں یا چپس کھا رہے ہیں، وہ ماحول کو خراب کرتے ہیں مطلب. تو یہ بیسیکلی بورڈ جو ہے، ناصر صاحب گرمیوں میں آگ بھی تو لگ جاتی ہے نا یہاں پہ. وہ تو سی ڈی اے کا مسئلہ ہے نا. سی ڈی اے والوں نے وہاں اپنا اکوپمنٹ رکھا ہے. وہ یہ ان کا یہ کلیم ہے کہ فائر فائٹنگ اکوپمنٹ، چونکہ اب موسم کلائمیٹ چینج بھی ہوا، موسم گرم بھی ہوتا ہے، جنگلوں میں اکثر آگ لگ جاتی ہے. تو ہمیں جلدی ایکسیس ہمیں یہ دیتا ہے، یہاں سے ہم جلدی بھاگ سکتے ہیں. تو ہم بھی وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے ہوا یہ کہ وہ جو 3-4 جگہیں ٹریل 5 ہے، ٹریل 6 ہے اور اس کے علاوہ بھی ایک جگہ ہے، وہاں سے انہوں نے ان کو بے دخل کر دیا اور ان کا سامان سارا اٹھا کے پھینک دیا. تو وہ سپریم کورٹ میں آئے تھے کہ یہ دیکھیں یہ وائلیشن ہے ہماری ایگریمنٹ کی، اور ہم نے تو اکٹھے، ہم تو ان کو کوئی تنگ بھی نہیں کر رہے اور ہم جوائنٹلی جو اسپیس ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن سی ڈی اے والوں نے آ کے، یہ تو حافظ صاحب جو ہیں جو سی ڈی اے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے مانا ہے کہ سی ڈی اے نے انڈیسنٹ طریقے سے ان کو پوزیشن سے آؤٹ کیا، ایجیکٹ کیا. وہی جیسا کہ آپ نے کلپ دکھایا اس کے اندر جب یہ بات ہوئی کہ ایک انتہائی اخلاق کی بات ہوتی ہے، تو وہ اخلاق کے اوپر پھر اس پہ تو چیف جسٹس صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ اگر کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو آپ کا مالک مکان بھی اس طرح نہیں اٹھا کے آپ کو پھینکتا، وہ آپ کو نوٹس دیتا ہے، طریقہ ہوتا ہے. تو اس میں تو کسی قسم کا سی ڈی اے نہ نوٹس پرووائڈ کر سکی کہ ہم نے کوئی ان کو نوٹس دیا تھا، یا کوئی بورڈ کی میٹنگ ہوئی جس میں یعنی سی ڈی اے کی اپنی کوئی میٹنگ ہوئی یا بورڈ کے ساتھ میٹنگ ہوئی، مطلب کوئی چیز یہ ڈاکیومنٹ نہیں پیش کر سکے. تو اس حوالے سے، اور پھر اس میں ایک ڈسکلوجر بھی ہوا، اور وہ عمر گیلانی صاحب جو ہیں جو وائلڈ لائف کو ریپرزینٹ کرتے، انہوں نے بتایا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آگ بجھانے کے لیے ان کو یہ جگہ چاہیے، تو جو منال ہے، جو دامنے کو کے آس پاس کوئی ان کے پاس فیسلٹی ہے جو کہ بہت لگزوریس ہے، اور وہاں جو اچھا، یہ میں اسی طرف آنے لگا تھا
کہ یہ بیچارے چیف کمشنر کی جو ریسٹ ہاؤس ہے وہ کیسے پھنس گیا اس کے اندر, اس کی بھی تصویریں منگا لیں کہ وہ کون سی فیسلٹی ہے. تو ہوا یہ نا, جب وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں فائر فائٹنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہمارا اسٹاف وہاں موجود ہے اور یہ ایک دم جا سکیں, جبکہ بورڈ والے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا اسٹاف پرماننٹلی وہاں اس لیے رکھنا ہوتا ہے کہ کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی, مارگلا ہلز میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ رات تو یہ وہ جو ممبر تھے وقار صاحب, زکریہ وقار کیا نام تھا ان کا, زکریہ انجینئر صاحب تھے, ہاں ماحولیات کے تحفظ کے ماہر ہیں وہ ڈاکٹر. تو وہ بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فائر فائٹنگ کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو اس پہ عمر گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ ان کو جو اگر فائر فائٹنگ کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو آگ نیچے نہیں, آگ اوپر لگتی ہے. تو سب سے جو ایکسیسیبل جگہ ہے وہ ایک ریسٹ ہاؤس ہے جو وہاں ہے, جہاں پہ وہ کس لیے ہوتا ہے وہ ریسٹ ہاؤس, وہ بیسیکلی ایک لگژریس چیف کمشنر یا سینئر آفیسرز کے لیے کی فیملیز کے لیے, چیئرمین سی ڈی اے اور یا دوسرے سینئر ظاہر ہے ہر وقت وہ وہاں موجود نہیں ہوتے, ان کی فیملیز کے لیے ایک وہ ریسٹ ایریا کہہ لیں یا ان کو انجوائے کرنے کے لیے, کبھی وہ تھک جاتے ہیں تو وہاں جا کے انجوائے کرتے ہیں. بہت زیادہ ہیوی کام ہے اسلام تو یہ اس پہ وہ جگہ اگر آپ اس کو استعمال کے لیے استعمال کریں وہ زیادہ آسان ہے کیونکہ وہاں سے اوپر جانا زیادہ آسان ہے. تو اس پہ سی ڈی اے نے وہ کر لیا, لیکن اس میں ایک نیا اینگل بھی ہے, ہیئرنگ کے دوران ایک نیا اینگل آیا ہے. اچھا یہ جو بات آئی نکل کے آئی کہ جی چیف کمشنر ہی جو ہے وہ اس کو ایڈیشنل چارج دیا ہوا ہے چیئرمین سی ڈی اے کا, تو اس کی وہ سی ڈی اے والے کیا جسٹیفیکیشن دے رہے تھے؟ یہ معاملہ بھی پھنس گیا جب وہ نوٹیفیکیشن پڑا وہاں پہ. وہ اصل میں جو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسلام آباد میں اگست سے ان کے پاس یہ اضافی چارج ہے چیئرمین سی ڈی اے کے پاس, اگست سے اضافی چارج, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے کہ جو اسلام آباد کا کمشنر ہوتا ہے آئی سی ٹی کا وہی سی ڈی اے کا چیئرمین بن جاتا ہے. جبکہ یہ ویسے تو ایک پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک الیکٹڈ آدمی کو ہونا چاہیے اس طرح کا. نہیں وہ جو اس کا بورڈ آف گورنرز یا جو آرڈیننس ہے سی ڈی اے کا اس کے اندر تو ہے کہ وہ جو ممبرز ہیں ان میں سے کوئی چیئرمین ہوگا سی ڈی اے کا, لیکن وہ سی ڈی اے نے یہ بتایا کہ جناب وہ کیونکہ بہت ساری تجاوزات ہیں ان کو خالی کرانے کے لیے ہمیں ڈی سی کے پاس جانا پڑتا ہے, تو وہ اس وجہ سے جو ہے نا یہ پاورز کہتے ہیں تاکہ آسانی سے ہم ویکیٹ کرا سکیں. لیکن اس پہ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ بھئی یہ جس طرح سے یہ ویکیٹ کرایا ہے مین پاور تو آپ کے پاس بہت ہے, وہ آبجیکشن وہاں سے کرائیں. لیکن دیکھیں اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے, کمشنر کا اپنا کام بہت ہیوی ہوتا ہوگا, یقیناً بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, تو یہ اضافی چارج ہے سی ڈی اے چیئرمین کا, تو ان کا فوکس ظاہر وہ نہیں ہو سکتا, اس کا نتیجہ شہری بھگتتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت پریکٹیکلی اسلام آباد کتنا بڑا ہے؟ پریکٹیکلی اسلام آباد صرف F6 ہے, F7 ہے, F8 ہے, شاید اور کوئی ای سیکٹر ہے, اس کے علاوہ اسلام آباد ہے ہی نہیں. جو دوسرے سیکٹرز میں لوگ ہیں وہ نہ ان کو پانی صحیح طرح مل رہا ہے, ان کے پرابلمز ہی پرابلمز ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ایشوز ہیں. لیکن یہ والے علاقے جو آپ دیکھیں نیٹ اینڈ کلین, سائیکلنگ کا اگر کوئی ایشو ہوگا تو سائیکلنگ کا یہ مسئلہ ادھر نہیں ہے ادھر ہے, لیکن ساری پروویژن سائیکلنگ کے لیے ادھر بن رہی ہیں, ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ان کا چونکہ فوکس نہیں ہوتا, ان کی پرائرٹی نہیں ہوتی, تو اسلام آباد کے مساوی حقوق نہیں ملتے. تو ناصر صاحب یہ بتائیں کہ پھر آخر میں ہوا کیا, کیونکہ منال کا بھی معاملہ آ گیا اور پھر وہ پتہ لگا کہ آپ کو یاد ہے منال کا اپنا ایک کہانی ہے, وہ یہاں پہ جب اعجاز الاحسن صاحب ابھی سن رہے تھے تو وہ توڑ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر یہ اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی ایک ججمنٹ ہے جسٹس عمر اطہر من اللہ صاحب کی ہے, تو اس کے خلاف بھی اپیلیں جو ہیں وہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, اور وہ کہ بھئی وہ ایریا کس کا ہے, وہ انہوں نے بتایا کہ آرمی ڈائریکٹوریٹ کا ہے, اور آرمی کا ایک ڈائریکٹوریٹ ہے, 8000 ایکڑ جو جگہ ہے, ہاں وہ کہتے ہیں یہ گراس چراگاہ ہے آرمی کی, تو وہ اچھا وہ ان کا کلیم ہے, وہ 18 کے زمانے سے ہے وہ کہتے ہیں. لیکن وہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ آرمی کس کے انڈر ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے نا, تو فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک مطلب ایک خاص مخصوص ڈپارٹمنٹ کو یہ جگہ دے دی جائے, اور ویسے بھی نیشنل پارک ہے نا, تو بڑے بڑے سوال اس کے اندر نیشنل پارک لوگوں کے لیے ہوتا ہے, اور یہ بیسیکلی ایکالوجی بیلنس رکھنے کے لیے یہ علاقہ ہے. آپ اگر اس علاقے کو ڈیمیج کر دیں گے تو اسلام آباد کی یا شہر کی ایکالوجی ختم ہو جائے گی. آخر میں حکم کیا دیا, اندھیرا ہو رہا ہے تو جلدی سے وہ حکم بیسیکلی یہ ہے کہ انہیں کہا ہے کہ آپ فوری طور پہ جو ہے نا ان کو پوزیشن واپس کریں, اور انتظار کریں. وائلڈ لائف کو محکمے کو جو وہ فیسلٹی بنی ہوئی ہے اس کے اندر ان کے دفاتر ہیں, اور وہ ماحولیات اور جنگلات کے تحفظ کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ
جو سی ڈی اے نے واپس لے لیا ہے وہ وہ ان کو واپس کریں. لیکن سی ڈی اے کو جب ضرورت ہوگی اپنے اکوپمنٹ رکھنے کے لیے تو وہ استعمال کرنے کی ان کو بھی اجازت ہوگی. یہ جوائنٹلی استعمال کریں گے اور جب تک یہ ڈیسیجن نہیں آ جائے گا یہ اسٹیٹس کو رہے گا. کہنے اسٹیٹس کو ان سینس کہ پوزیشن واپس ہوگا, ریورٹ ہوگا, اور وہ جس طرح پہلے رہ رہے تھے اسی طرح کام ہوگا. اور اس دوران میں وہ ریسٹ ہاؤس کی جو ہے وہ پکچر دی جائیں گی, اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور اسی طرح کی کوئی انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے اس کا بھی بتایا جائے. آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کی ایک ہیئرنگ میں یہ بین کر دیا گیا تھا کہ اس علاقے میں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوگی. آلدو کچھ لوگوں نے وہاں چھپ چھپا کے بنایا ہوا ہے, کچھ لوگوں نے گھر بھی سننے میں آیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ کچھ لوگوں کے گھر بھی ہیں, لیکن یہ ایک زون ایسا ہے کہ جس میں نہیں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی. چلیں دیکھتے ہیں کہ اور اب اس کی کیا ہیئرنگ ڈیٹ وغیرہ فکس کی 11 مارچ 1 مہینے کے اندر سی ڈی اے نے جو ہے وہ بتانا ہے. اور سی ڈی اے یہ بھی نہیں بتا سکا کہ بورڈ کی میٹنگ کے بعد ان کو اٹھایا گیا تھا جب عدالت نے پوچھا کہ آپ اپنی بورڈ کی میٹنگ کے منٹس لائیں. کچھ بھی نہیں دیا. 2 حصوں میں ہوا, پہلے اس کے ایڈجرن ہوا, پھر اس کو کہا کہ آپ چیزیں لے کے آئیں, وہ نہیں لے کے آئے, نہ بورڈ کی میٹنگ نہ نوٹس نہ کوئی اور چیز جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کر سکے, بس سلامی کلامی کر رہے تھے. وہ کہا بھی کہ اصل سٹوری بتائیں یہ جگہ چاہیے کس کو. وہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. جناب آج کے اس اہم عوامی مفاد کے مقدمے کی سماعت جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک وائلڈ لائف والوں کو جو ہے وہ ان کا آفس واپس مل گیا ہے, لیکن یہ مقدمہ بھی ختم نہیں ہوا ہے. منال کا ایشو باقی ہے, اس پر بھی اٹارنی جنرل فار پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں, اور آئندہ مزید سماعت جو ہے وہ 11 مارچ کو ہوگی. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. ناصر صاحب ٹھنڈ بہت ہو گئی, بہت ٹھنڈ ہوگی. ناصر صاحب ایک دفعہ کہہ دیں گے ذرا جو لوگ ہمارا چینل دیکھتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں, کم سے کم اس ٹھنڈ کی وجہ سے مطلب ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ان کے ویورشپ بھی بڑھے اور سبسکرپشن بھی. شرائع دستور سے AQS لائیو سے عبدالقیوم صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. یہ نہیں اور میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا.